السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر، فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش العظیم، تبارک اللہ احسن الخالقین، واللہ غالب علی امرہ، وإلى الله ترجع الأمور، فسبحان الله بيده ملكوت كل شيء وهو السميع العليم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين۔ سبحان اللہ۔ والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ درود شریف پڑھیے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک بار کلمہ شریف کا ذکر کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شب برات کا موقع ہے، چھٹکارے کی، نجات کی، برات کی رات ہے۔ بے شک آپ لوگ اس میں ذکر، شکر، عبادت و تلاوت بھی انشاءاللہ کریں گے۔ تو چلتے چلتے ایک چھوٹا سا وظیفہ میں بھی آپ کو بتا دوں، سبحان اللہ۔ بڑا آسان اور بہت ثواب۔ آسان اتنا کہ ہر ایک کو یاد ہو، اور ثواب اتنا کہ سنبھالے نہ سنبھال ملے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ کلمہ طیبہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد میں یہ اور کہہ لو، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یعنی اس طرح کلمہ پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پڑھو ایک مرتبہ پھر سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طرح کلمہ پڑھو۔ پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ان کے دماغ کام کرتے ہوں گے کہ اس میں کتنی فضیلت ہے، اور آسان بھی بہت ہے جی ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے، آج میرا خیال یہ ہے کہ 8-7 سال کے بعد شہر مراد آباد کے اس عیدگاہ میدان کے اس جلسے میں
आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। मैं समझ रहा था कि गर्मी बहुत है, शायद पहले जैसा मजमा अब नहीं होगा, मगर पब्लिक देख के लग रहा है कि मुसलमान जो है वो गर्मी और सर्दी को नहीं देखता है, बल्कि वो अपने दीन और इस्लाम को देखता है। बेशक बेशक। और ये सही बात है कि ये है दामन, ये है गिरीबा, आओ मिलकर काम करें, मौसम कामू तकते रहना, काम नहीं दीवाना होगा। वाह वाह सुभान। ठाटे मारता हुआ ये समंदर, ताहद्दे नजर इंसानों का ये हुजूम, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये जलसा मकबूल होगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। मुझे उम्मीद है, इसलिए नहीं कि मैं कोई नेक आदमी हूं, बल्कि मुझे इसलिए उम्मीद है कि हमारा आपका परवरदिगार अरहमुर राहिमीन है। बेशक। उसके रहमो करम से मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज जब जलसे से हम लोग जाते होंगे, यहां से उठेंगे, तो फरिश्ते ये कहते होंगे कि ये वो लोग जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इन सब की मग़फ़िरत फरमा दी। बेशक सुभान अल्लाह। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह, अपनी वजह से नहीं, आपकी वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह के रहमो करम की वजह से। बेशक। उसकी रहमत से क्या बईद है? बोलो, उसकी रहमत से कुछ बईद है? कुछ भी बईद नहीं है। मुझे उम्मीद है कि हम आप यहां से जाते होंगे और फरिश्ते ये कहते होंगे कि ये वो लोग जा रहे हैं कि अल्लाह ताला ने इनके सारे गुनाह माफ कर दिए। मुसलमानों, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला ने हम आपको सिर्फ इंसान नहीं बनाया है, बल्कि मुसलमान बनाया है। और हमारे पास जो कुछ भी है, उनमें सबसे बड़ी नेमत और सबसे बड़ी दौलत हमारा इस्लाम ही है। बेशक। आज अल्लाह से दुआ करो, जैसे भी मौका लगे, जहां भी मौका लगे, जितने भी हो सके गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा कर, रोकर खुदा ताला की बारगाह में खुजू खुशू के साथ दुआ करो कि अल्लाह ताला इसी इस्लाम पर कायम रखे, इसी इस्लाम पर रहें, इसी इस्लाम पर मरें। आमीन। समझा आप? और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज का ये जलसा रंग लाएगा। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह यहां से जो लोग जाएंगे वो कुछ ना कुछ हासिल करके भी जाएंगे। हालात पलटेंगे, माहौल बदलेगा, इनकलाब आएगा, तारीख अपने दिन दोहराएगी, मक्के और मदीने की बादे बहारी चलेगी, रहमत और करम की घटाएं बरसेंगी। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि यहां से जाने वाला जिंदगी में इनकलाब लेके थक जाएगा। अब तक जो हुआ सो हुआ, अपने गुनाहों से तौबा करके हम ऐसी जिंदगी गुजारेंगे कि आज दुनिया के अंदर दुनियावी मादी ताकतों ने, इस्लाम दुश्मन पॉलिसियों ने, मुख्तलिफ किस्म की तखरीबकारियों ने, मगरबी तहजीब ने, इंग्लिश कल्चर ने, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा और जापान की मादी तरक्की याफ्ता कौमों ने चैलेंज दिया है कि हम इस्लाम को मिटाएंगे, इस्लामी तहजीब को बिगाड़ देंगे, हम मुसलमानों को उसके नबी से दूर कर देंगे, हम इनको मुसलमान बन के नहीं रहने देंगे, हम इनके दिलों से खुदा और रसूल की याद निकाल देंगे। लेकिन मुसलमानों, आज के इस अजीम शान जलसे में हमें ये चैलेंज कबूल करते हुए इस बात को पुकारना है, चुनौती देना है, अगर दुनिया ने इस्लाम को मिटाने की ठानी है तो हमने भी इस पुरफितन फैशन के दौर में, इस मगरबी तहजीब
سبحان اللہ سبحان محمد کا اللہ غلام بن کے رہنے کی ٹھان. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اسلام کانفرنس. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھا. اور اللہ توفیق دینے والا ہے. حق. میں آج آپ کے سامنے یوں مت سمجھو کہ میں کوئی تقریر کرنے بیٹھا ہوں, بلکہ میں یہی دل میں لے کے بیٹھا ہوں کہ آج یہاں سے جو جائے وہ کچھ نہ کچھ بن کے جائے, کچھ نہ کچھ ہو کے جائے. بے شک. مجھے کبھی کبھی احساس کمتری میں ہم لوگ پڑ جاتے ہیں پبلک دیکھ کر کے جلسوں میں آئے دن. یہ لگتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری کمی ہے, پبلک تو اب بھی آتی ہے, ہم بلاتے ہیں وہ آتی ہے. پھر حالات قابو میں کیوں نہیں, ماحول بدلتا کیوں نہیں, یہ مسجدیں بھرتی کیوں نہیں, یہ چہرے سجتے کیوں نہیں, یہ جوئے شراب مٹتے کیوں نہیں, یہ ڈھول دھماکے پامال ہوتے کیوں نہیں, یہ غنڈہ گردی بدماشی چوری ڈکیتی عیاشی زناکاری بے پردگی عریانیت فحاشی, یہ گانے بجانے دنیا سے مٹتے کیوں نہیں. پبلک آتی ہے, ہماری سنتی ہے, کہیں ہماری کمی تو نہیں ہے, ہم کہنے والوں میں کمی پیدا ہو گئی ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آج میں امید لیے بیٹھا ہوں, اس پوری امید اللہ کی رحمت سے, کہ آج اللہ میری غلطی ہو یا آپ کی کمی ہو, ہم بھی اپنی کمی کو دور کریں اور آپ بھی اپنی کمی کو دور کریں, اور دنیا کے اندر ایک مرتبہ اس زمین کے اوپر دکھا دیں ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی محمد کا غلام زندہ ہے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. واہ. سبحان اللہ سبحان. حق. تو یہی سب کچھ سوچ کے میں نے آج جو قرآن شریف کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے, تو سمجھو کہ تقریر کرنے کے لیے نہیں, بلکہ یہ سوچ کر کہ تھوڑی دیر اللہ اللہ ہو جائے, آج ذکر خیر ہو جائے. پہلے آیت کریمہ سن لو, میں نے کیا پڑھا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. برحق ہے. واہ واہ. دل کو چین کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کا ذکر کریں. سب بولو. اللہ کا ذکر. اللہ کا میں ذکر. آپ سے اس لیے بلوا رہا ہوں کہ آپ کے منہ سے بھی اللہ کا نام نکلے. یہ اللہ کا نام منہ سے نکلتا ہے, یہ بھی بینک بیلنس ہے. یہ صحیح بات. سمجھے, یہ سب کھاتے میں جاتا ہے, اکاؤنٹ میں ادھر منہ سے نکلا ادھر کھاتے میں لکھا. یہ کھاتے تو سب بند ہو جائیں گے, قیامت کے دن کھاتے کھولیں گے, وہاں دیکھ دیکھ کے بڑی خوشی ہوگی ہم نے کب اللہ کا نام لیا تھا, ایک ایک لکھا ہوگا. بے شک. بات میں سے بات نکلتی ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی لوگ ثواب کی باتیں بہت بتاتے ہیں کہ اس میں اتنا ثواب ملے گا, اس میں اتنا ثواب ملے گا, اس میں اتنا ثواب ملے گا. یہ نہیں بتاتی ہیں کہ نوٹ کہاں ملے گا, روپیہ کہاں ملے گا, سونا کہاں ملے گا, چاندی کہاں ملے گی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نوٹ بھی دے, روپیہ پیسہ بھی دے, کوئی بری چیز نہیں ہے اگر آدمی کے پاس خیر و خوبی کے ساتھ ہو. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کرنسی سب زمین کے اوپر کی تو ہے, ایک ملک کی کرنسی کہاں دور جاؤ دوسرے ملک میں نہیں چل پاتی, بنانا پڑتی ہے, بدلنا پڑتی ہے. کہیں ڈالر ہے, کہیں پاؤنڈ ہے, کہیں ریال ہے, کہیں درہم ہے, کہیں دینار ہے, کہیں نوٹ ہے, کہیں مورو ہے, کہیں بھارو ہے. ہر ملک کی اپنی اپنی کرنسی ہے. لیکن میں آج کے اس عظیم الشان شب برات کے جلسے میں یہ بتا کے جانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہر ملک کی الگ کرنسی ہے, ایسے یہ بھی یاد کر لو, خوب دل پہ لکھ لو کہ زمین کی کرنسی الگ ہے اور زمین کے نیچے کی کرنسی الگ ہے. زمین کے اوپر کی کرنسی اور ہے, زمین کے نیچے کی کرنسی اور ہے. اب وہ بتاؤ جسے زمین کے نیچے نہیں جانا ہے, امریکہ جانے والوں, انگلینڈ جانے والوں, دبئی جانے والوں, ابو ظہبی, شارجہ, عمان اور مسقط جانے والوں, جاپان جانے والوں, زمبابوے جانے والوں, آسٹریلیا, انڈونیشیا جانے والوں, مجھے بتاؤ کوریا جانے والوں, کہ زمین کے نیچے بھی جانا ہے کہ نہیں جانا ہے؟ جانا ہے. صحیح. ہر ملک کو جانے کے لیے جب وہاں کی کرنسی کا انتظام کرتا ہے
ہے وہاں پہ سکے کا انتظام کرتا ہے. اب میں آج آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب زمین کے نیچے جانا ہے تو وہاں کی کرنسی کا انتظام بھی کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اب وہاں کوئی کرنسی نہیں چلے گی، نہ وہاں ڈالر چلے گا، نہ وہاں پاؤنڈ چلے گا، نہ وہاں ریال چلے گا، نہ وہاں درہم چلے گا، نہ وہاں دینار چلے گا، نہ وہاں نوٹ چلے گا. وہاں پر چلے گا تو ثواب کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا تو نماز کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا تو روزے کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا تو لا الہ الا اللہ کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا تو محمد رسول اللہ کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا تو ماں باپ کی خدمت کا سکہ چلے گا، وہاں پر چلے گا کسی کے ساتھ نیکی کیے تو سکہ چلے گا. زمین کے اوپر کی کرنسی کا انتظام کرنے والوں زمین کے نیچے کا بھی انتظام کر کے جاؤ. عقل مند وہی ہے جو زمین کے اوپر رہا اور نیچے کا بھی انتظام کرتا رہا. واہ 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 سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ. کلمہ شریف کا ذکر کرتے رہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو دلوں کو چین کہاں سے ملتا ہے؟ اللہ کے ذکر. سب بولو، اللہ کے ذکر سے، اللہ کا ذکر سے، ذکر کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے. ہاں اچھا، پلٹ کے اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دل وہی ہے کہ جس کو اللہ کا ذکر کرنے سے چین ملے. صحیح بات. ہاں یہ بھی سن لو، دل وہی ہے. بے شک. ہاں رہے دھندوں میں، کام میں، دھام میں، بزنس میں، تجارت میں، دکان میں، مکان میں، کھیت میں، کھلیان میں، عورتوں میں، بچوں میں، یاروں میں، پارٹنروں میں، رہے کہیں بھی، لیکن دل کو چین جو ملے وہ اللہ کی یاد کرنے ہی سے ملے. بے شک. تبھی وہ دل ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اندازہ لگایا کہ دل ہے جس میں لگاؤ لگ جائے. تم گانے میں لگاؤ، گانے میں لگ جائے. بہت سے لوگ میں نے دیکھا ہے دل بہلانے کے لیے گانا سنتے ہیں. بہت سے میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹائم گزارنے کے لیے پکچر دیکھتے ہیں. بہت سے میں نے دیکھے انہیں بات چیت کرنے کو کوئی چاہیے، بور ہو رہے ہیں، بور. کوئی مل جائے گپے لڑانے کے لیے. ہاں ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، ادھر ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی دوست مل جائے، باتیں کریں، بیٹھ کے دل بہلائیں. بہت سے میں نے دیکھے ہیں ناولوں سے دل بہلاتے، افسانوں سے دل بہلاتے، گندے گانوں سے دل بہلاتے، ڈھول تماشوں سے دل بہلاتے، ہارمونیم اور بانسری سے دل بہلاتے. سمجھے آپ؟ یہ کیوں ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ انہوں نے دل لگایا ہی اسی میں. نوٹ کرو میری بات. انہوں نے گانوں میں دل لگایا تو گانا ان کی غذا بن گیا. انہوں نے پکچروں سے دل بہلایا تو پکچر ان کی خوراک بن گئے. انہوں نے ڈھول بازوں تماشوں سے دل بہلایا، ناولوں، یاروں کی صحبتوں، باتوں، گپوں، غیبتوں سے دل بہلایا تو وہی چیزیں ان کے دل کے لیے تسلی کا سامان بن گئی. میں کہتا ہوں تم نے اس میں دل لگایا ہی کیوں؟ تم اللہ کی یاد میں دل لگاتے تو قسم خدا کی گانوں تماشوں سے وہ دل کیا بہلتا ہے جو خدا کی یاد سے بہلتا. قسم خدا کی دنیا کے ہزار دنیا کے شوقوں، ارمانوں، دنیا کے تمام ساز و سامانوں میں انسان کو وہ مزہ نہیں آتا ہے جو مسلمان کو نماز کے ایک سجدے میں آتا ہے، ایک رکوع میں آتا ہے، قرآن کی ایک آیت کی تلاوت میں آ جاتا ہے. بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں بہ کے؟ سبحان اللہ سبحان. کیوں ادھر ادھر بہ کے؟ تم سے تو تمہارے رب نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور ہمارے بریلی کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی کا بات ہو کر سب کی کھائے کیوں، پھر کے گلی گلی کا بات ہو کر سب کی کھائے کیوں، اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں ہاں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں، رخ
سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. تو آج کی اس عظیم الشان عظمت اسلام کانفرنس میں ایک بات تو دل پہ یہ لکھ کے لے جاؤ کہ آج کے بعد دل کسی چیز سے نہیں بہلائیں گے. دل بہلائیں گے تو خدا کی یاد سے بہلائیں گے. دل بہلائیں گے تو فجر ظہر عصر و مغرب و عشاء کی رکعتوں سے بہلائیں گے. دل بہلائیں گے تو قرآن کی تلاوت سے بہلائیں گے. بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میں نے دیکھا ہے کہ نمازی آدمی کبھی بور نہیں ہوتا. ٹائم نہیں کٹ رہا ہے, ٹائم نہیں کٹ رہا ہے, کہاں جاؤ؟ مسجد میں جا کے بیٹھ جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہے نہیں؟ سبحان اللہ. فرض نماز تو ہے ہی 5 وقت کی, اس کے علاوہ جتنی چاہو پڑھو نفل. اوقات ممنوعہ و مکروہ نہ ہو, جتنی چاہو پڑھو, قرآن پڑھو, اللہ اللہ کرو. بہترین جگہ ہے مسجد. جھنجھٹ سے بچو, لڑائی جھگڑوں سے بچو. ٹائم بھی گزرے گا اور آخرت کا کھاتا بھی بھرے گا. مت لگاؤ دل ادھر ادھر. کوشش کرو اللہ کی یاد میں دل کو لگانے کی. مسلمانوں میں آج سے کہہ جا رہا ہوں, میں بھی مروں گا, تم بھی مرو گے. نہ میرا پتہ, نہ تمہارا پتہ, نہ سویرے کا پتہ, نہ شام کا پتہ, نہ 1 گھنٹے کا پتہ, نہ 1 گھڑی کا پتہ. یاد کریے میری بات ہے مسلمان, اپنا دل خدا کی یاد میں لگا لے, اپنا دل نبی پر درود میں لگا لے, اپنا دل قرآن کی تلاوت میں لگا لے. تو بال بچوں میں بھی رہ لے, تو کھیتوں کھلیان میں بھی رہ لے, تو دکانوں مکانوں تجارتوں میں بھی رہ لے, مگر دل اگر لگا تو خدا کی یاد میں لگا. اور تو لگا مت لگا, لیکن قسم خدا کی دنیا اس بات پر شاہد ہے کہ دل کہیں نہیں بہلتا ہے. آدمی سب کچھ کر کے بھی پچھتانا پڑتا ہے. یار کبھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, محفلیں کبھی اجڑ جاتی ہیں, نہ جانے کتنی محفل لگتی سکتی ہیں اور بگڑ جاتی ہیں. قسم خدا کی دنیا میں غور کرو گے تو اندازہ ہوگا کہ دل کہیں نہیں بہلتا ہے. دل کو سکون ملتا ہے تو خدا کی یاد سے ملتا ہے. دل کو سکون ملتا ہے تو فجر و ظہر عصر و مغرب و عشاء سے ملتا ہے. دل کو سکون ملتا ہے رکوع سجدے قیام و قعود سے ملتا ہے. کہاں بہکے, کہاں پھرے, کس کس کے دروازے پر پہنچے. ارے تمہیں تو خدا نے اپنا نام دے دیا, اپنے نبی کا نام دے دیا, تمہیں تو خدا نے اپنا قرآن دے دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہاں پھر رہے آؤ. مسٹر اقبال صاحب نے بھی تو کہا تھا, ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے رہ رب منزل ہی نہیں. کوئی لیتا ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا ہی نہیں دیتے ہیں. سب لوگ کہو انشاءاللہ. کوشش کریو. میں یہ نہیں چاہتا ہوں میری تقریر جذبات کی راہ میں چلی جائے, جوش و جذبے کی نظر ہو جائے. میں چاہتا ہوں کہ کوشش کریں, میں بھی کروں, آپ بھی کریں. اپنا دل ادھر لگا لیں, ادھر سے ہٹاؤ, ادھر لگاؤ. ہاں اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اچھا ایک بات اور بتاؤں, ذکر سے پہلے ہوتی ہے فکر. ایک ہے فکر, اس کے بعد میں ہے ذکر یا شکر. دنیا میں غور کرو, خوب غور کرو, ایک ایک چیز کو دھیان سے دیکھو. اتنی فکر کرے گا, کتنا سوچے گا دنیا کو. نوالا ہاتھ میں آئے روٹی, تو یہ بھی سوچ کے یہ روٹی کہاں سے آئی, کیسے بنی, کہاں غلہ ہوگا, کس نے بویا, کتنا پانی لگا, کیا کیا ہوا. ہر چیز میں خدا کی قدرت دکھائی دے گی. پانی پینے کے لیے بیٹھ تو یہ بھی دیکھ کہ یہ پانی تو پی رہا ہے, اس میں اللہ نے کتنا مزہ رکھ دیا. پیاس لگی ہو تو پانی پینے میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے کہ بڑے بڑے عمدہ دسترخوانوں پہ بڑھیا بڑھیا لذیذ کھانوں میں نہیں آتا ہوگا جو پانی کے ایک پیالے میں خدا تعالیٰ مزہ دے دیتا ہے. بے شک سبحان اللہ. پیڑ پودوں کو دیکھو, گنگول گڑاؤں کو چھاتے دیکھو, کبھی سورج پہ غور کیا کرو, کبھی چاند پہ غور کیا کرو. بادلوں کو دیکھو, پہاڑوں پہ جاؤ, پہاڑوں کی چوٹیوں کو دیکھو, دریاؤں کو دیکھو. ذرا سی دیر میں سوکھے پتے, پھر اس کے بعد میں پتجھڑ کے بعد بہاروں کو دیکھو, نئی نئی کوپلوں کو دیکھو. ابھی دھوپ ذرا سی دیر میں منڈلاتے بادلوں کو دیکھو.
طرح طرح کی چیزوں میں غور کرو گے، جتنا غور کرو گے، جتنی فکر کرو گے، جتنی فکر کرو گے، ہر فکر کے بعد یہی نکلے گا کہ اللہ ہے. بے شک. بلکہ یہ سائنس جو ترقی کر رہی ہے، اس کی ترقیات نے اور بھی آنکھیں کھول دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کیا دے سکتا ہے. فکر کرو، کائنات کا مطالعہ کیا کرو، اور کائنات کے مطالعے میں مومن اسی کو تو کہتے ہیں، صحیح معنی میں مسلمان اسی کو تو کہتے ہیں جس کو ہر چیز میں خدا دکھائی دینے لگے، خدا کا جلوہ دکھائی دینے لگے، جہاں بھی نظر پڑے جدھر بھی دیکھے تو خدا کا جلوہ دکھائی دینے لگے، اور اس کے جسم کی بوٹی بوٹی کہنے لگے کہ اللہ ہے، اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم کو اللہ ہی نے پیدا کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کیا کرو ہے. اور اللہ کا شکر کرنے کا ایک بہترین طریقہ بتاؤں، ترکیب میں کیا بتاؤں، حدیث میں ہے، توجہ ہے آپ کی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فلینظر الى من هو اسفل منہ. جب تم میں سے کوئی کسی ایسے کو دیکھے کہ جو اس سے اچھا ہے، اپنے سے بڑھیا کو، اونچے کو دیکھے، جب اپنے سے اوپر کو دیکھے تو اپنے سے نیچے والے کو بھی دیکھ لے. اگر تو کچے مکان میں رہتا ہے تو بلڈنگوں کو مت دیکھ، فلیٹوں کو مت دیکھ، کوٹھیوں کو مت دیکھ، ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے پاس مکان ہی نہیں ہے، پرائے مکان میں کرایوں میں رہتی. بے شک. جب تو ان کو دیکھے گا تو تو کہے گا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے مکان تو دیا ہے، بھلے سے کچا ہی صحیح. بے شک صحیح. اگر تو ان کو دیکھ رہا ہے، اگر تیرے پاس 2 جوڑی کپڑے پہننے کے لیے ہیں تو ان کو مت دیکھ جن کے پاس 50 جوڑی ہیں، ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے پاس کپڑے ہی نہیں ہے. اگر تیرے دسترخوان پہ ایک ترکاری ہے تو ان کو مت دیکھ کہ جن کے دسترخوانوں پہ 50 چیزیں سجی ہوئی ہیں، ان کو بھی دیکھ لے کہ جنہیں ایک بھی میسر نہیں ہے. اگر تیرے جسم میں ایک بیماری ہے تو ان کو مت دیکھ کہ جو بیمار نہیں ہے، ان کو بھی دیکھ لے، ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے جسم میں 10 بیماری ہے. اگر تیرے مرض ہے، علاج کے لیے پیسے بھی ہیں دوا کھانے کے لیے، تو ان کو بھی دیکھ لے، ان کو بھی دیکھ لے کہ جن کے پاس بیماری بھی ہے، علاج کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. اسپتالوں میں جاؤ، لوگوں کو تڑپتے دیکھو تو اپنی راتیں یاد کیا کرو گے ہم کتنے آرام سے گھروں میں سوتے ہیں. جب ان کو یاد کرو گے جو روڈوں پہ سسک کے راتیں کاٹتے ہیں چوٹیں کھا کر کے، انہیں دیکھو گے اسپتالوں میں چیختے پکارتے ہیں جناب والا، ان کی چیخیں نکلتی ہیں. جب انہیں یاد کرو گے تو بستر پر لیٹو گے تو خدا کا نام لے کے لیٹو گے، خدا کا شکر کر کے لیٹو گے، عشاء کی نماز پڑھ کے لیٹو گے. کان کھول کے سن لو، اپنے سے نیچے کو دیکھو گے، پریشانیوں کو دیکھو گے، مشکلوں کو دیکھو گے، اللہ کا شکر کرو گے. تم آج اعلان کر کے جا رہا ہوں، بتا کے جا رہا ہوں، جو خدا کا شکر گزار بننا چاہے، جو اللہ کا شکر کرنا چاہے، وہ دنیا میں اپنے سے کمتروں کو، گھٹیا لوگوں کو، پریشانوں کو، بیماروں کو، دکھ والوں کو، درد والوں کو، کلیش والوں کو، ٹینشن والوں کو، مصیبت والوں کو، ان لوگوں کو دیکھے، مخلوق الحال کو، بے گھر بار کو، چیختے پکارتوں کو، روتے پیٹتوں کو، ان کو دیکھا کرو. ان کو دیکھو گے خدا کا شکر کرو گے، اور جو خدا کا شکر کرے گا وہی خدا والا بنے. بے شک. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر اب تو اوپر کوئی دیکھ رہا ہے آدمی، ارے ہم بھی ایسے ہوتے، ارے اس کو دیکھ رہا ہے، نیچے بھی دیکھ. اور دنیا کا نظام کچھ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آدمی کتنا ہی پریشان ہو، جب وہ ڈھونڈے گا تو اس کو اپنے سے بھی زیادہ پریشان مل جائیں گے. تو نظام ایسا ہے دنیا. بڑا پریشان آدمی ہے بھیا، پوچھو مت. اور اب تو پریشانیاں اور بڑھ گئی ہیں. اخباروں میں پڑھ رہا ہوں، روزانہ خبریں آ رہی ہیں، لوگ گولیاں کھا کھا کے مر رہے ہیں. پھانک لی سلفاز، پھانسی لگا لی. تو یہ پھانسی کیوں لگا دے گا کوئی؟ زیادہ ہی پریشان تو ہوتا ہو. سلفاز کی گولی کھانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے، زیادہ ہی دکھی ہوتا ہوگا. بڑا دکھی آدمی ہے دنیا میں، 12 عمر اور چین کی روٹی کھانے والوں، مکانوں میں چین سے سونے والوں، تم دن بدن گھر کی گرستیاں بڑھائے جا رہے ہو، اپنی زندگی کو تم بالکل محتاج بنا دے رہے ہو ہر چیز کا. کبھی نیچے پلٹ کے بھی دیکھو، کبھی پیچھے گھوم کے بھی دیکھو.
چلتے چلتے ایک بزرگ کی ایک بات بھی سنا چلا. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, گلستہ فارسی کی کتاب اس میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا, ننگے پیر تھا, گرم دیتا تھا, میرے پیر میں جوتی نہیں تھی, میرے پیر میں جوتی نہیں تھی. سمجھے آپ؟ کلمہ شریف کا ذکر کیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ریت گرم تھا, میرے پیر میں جوتی نہیں تھی, چلتے چلتے پیر میں چھالے پڑنے لگے تو میرے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یا اللہ تو نے مجھے کم از کم جوتیاں تو دے دی ہوتی. یہ وسوسہ پیدا ہوا. اسی سوچ میں آگے بڑھتا رہا. جمعے کا دن تھا, سامنے دمشق شہر مشہور ہے دمشق. جمعے کی نماز تیار تھی, جامع مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے میں سیڑھیوں پہ چڑھا تو میں نے دیکھا کہ ایک انسان سیڑھی پہ جمعے کی نماز کے دن بھیک مانگ رہا تھا. مسجد کی سیڑھی پہ بیٹھا, میں نے دیکھا کہ اس کے دونوں پیر نیچے سے کٹے ہوئے تھے. دونوں پیر کٹو. ہاں. ارے کہتے ہیں میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یا اللہ تیرا لاکھ بار شکر ہے, تو نے جوتی نہیں دی ہے, کم از کم پیر تو دیے ہیں. بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا ایسے بنتا ہے شکر گزار بندہ. اوپر کو دیکھے تو نہیں بنے گا, پیچھے کو گھوم کے دیکھے گا تب بنے گا. نہیں سنا تم نے کسی دروازے پہ کوئی فقیر آیا تھا بھیک مانگنے کے لیے, سمجھے, انہوں نے کہا دو بھائی اللہ کے نام پہ, میرے پاس کچھ ہے نہیں. گھر والا تھا کچھ سمجھدار, پڑھا لکھا, ہوش مند, وہ نکلا. اس نے کہا بھائی ایسا کر, اپنی ایک انگلی کاٹ کے دے دے, 1000 روپے لے لے. انگلی کاٹ کے تو نہیں دوں گا. اچھا اپنا ہاتھ کاٹ کے دے, 10,000 روپے لے لے. یہ بھی نہیں ہو سکتا, تمہیں بھیک دینا ہے دو ورنہ ہم چلے. اچھا ایک ٹانگ کاٹ کے دے دے اور 20,000 روپے لے لے. فقیر کھسیا گیا کہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے, کبھی انگلی کاٹے, کبھی ہاتھ کاٹے, کبھی پیر کاٹے, دینا دے ہم چلے. اچھا اپنی ایک آنکھ نکال کے دے دے, 50,000 لے لے. اب وہ سلگ گیا بالکل, سمجھے, لال تال ہو گیا. حافظ باہر کا چلے جائے خدا تنگنیز پائے گدا لنگنیز کہیں جا کے مانگ لیں گے. چلے ہم, چل دیا کسی آ کے. انہوں نے پکڑا ہاتھ, انہوں نے کہا سن تو بھیک مانگ, لیکن یہ مت کہو کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں. یہ لاکھوں روپے کا سودا بھی نقد تیرے پاس دینے کو تیار نہیں ہے, لاکھوں میں بھی, اور تو کہہ رہا ہے میرے پاس کچھ ہے نہیں. مسلمانوں ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے, آنکھوں کی قدر اس سے پوچھو کہ جس کے پاس آنکھیں نہ ہو. کیا بات ہے, صحیح بات ہے. جس کی چلی گئی ہو تو اسپتالوں کے چکر لگانے والے سے پوچھو آنکھ کی کیا قیمت ہے. ہاتھ کی قدر اس سے پوچھو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے. پیر کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاس پیر نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. ہر وقت خدا تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں, کروڑوں نعمتیں ہمارے اوپر برسی رہتی ہیں. انسان جہاں بھی ہے خدا کی نعمتوں میں گھرا ہوا ہے. سبحان اللہ. انسان وہی ہے, ہر وقت اس کے منہ سے نکلے اللہ اللہ نکلے, سبحان اللہ نکلے, تعال اللہ نکلے, اللہ اکبر نکلے, استغفر اللہ نکلے. جب بھی منہ کھلے تو اللہ کا نام نکلے. اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اپنے اوپر جب غور کرے گا, بدن کی بوٹی بوٹی کہے گی, جسم کا بال بال کہے گا, رواں رواں کہے گا. ارے انسان آنکھیں کھول, وہ اللہ اللہ کہتا رہو, جہاں بھی چل اللہ کا شکر کرتا رہو. ہر وقت منہ سے یہی کہتا رہو یا اللہ تیرا شکر ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علامہ کثیر احمد صاحب. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب لوگ کو ایک مرتبہ یا اللہ تیرا شکر ہے. ہاں, اور کہو یا اللہ تیرا شکر ہے, یا اللہ تیرا شکر, یا اللہ تیرا شکر ہے. عادت ڈال لو, عادت ڈال لو, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے ہر وقت یا اللہ تیرا شکر ہے.
درد ہو، تکلیف ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، کلیش ہو، الجھن ہو، دقت ہو، افلاس ہو، فاقہ ہو، مصیبت ہو، تب بھی منہ سے کیا نکلنا چاہیے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے. اب مصیبت میں، پریشانی میں جب بندہ اللہ کا شکر کرتا ہے تو اللہ کو بڑا پیار آتا ہے. میں نے اپنے بندے کو مصیبت دی، پریشانی دی، پھر بھی میرا شکر کر رہا ہے. خصوصی رحمت اس پہ نازل ہوتی ہے. بلکہ یہ 5 ٹائم کی نماز رکھی گئی ہے، اس میں یہ حکمت بھی ہے. نماز کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ، چاہے ٹیک لگا کے پڑھ، چاہے لیٹ کے پڑھ. کبھی پڑھ کے دیکھنا، بخار میں، بیماری میں نماز پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے، بڑی طبیعت کو خوشی ہوتی ہے. اس کا مزہ لوگ جانتے ہی نہیں. کاش کو جانتے، لو کانوا یعلمون. لوگ جانے ہی نہیں، سمجھے ہی نہیں. اور چلتے چلتے ایک بات یہ بھی کہتا جاؤں، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، سمجھو کہ آج میں آپ حضرات کے لیے اپنی بساط بھر کوشش کر رہا ہوں کچھ دے جاؤں اللہ کی توفیق سے، کہ اللہ کا ذکر کرنے کا، اللہ کا شکر کرنے کا، اللہ کا نام لینے کا سب سے بہتر طریقہ 5 ٹائم کی نماز کی پابندی. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت سے لوگ میں نے دیکھے ادھر ادھر بھاگتے ہیں، وظیفے پوچھتے ہیں، وظیفہ بتا دو، عمل بتا دو، اس کا وظیفہ بتا دو. میں وظیفوں کا مخالف نہیں ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلا وظیفہ اسلام میں 5 ٹائم کی نماز ہے. بے شک، بے شک. برات کی رات کے اس موقع پر یہ مراد آباد کی عیدگاہ کے میدان میں جمع ہونے والی امت مسلمہ، سن لو اس فقیر کی بات، بھول مت جانا. اسلام میں پہلا وظیفہ، پہلا عمل، اسلام میں پہلا ذکر، اسلام میں پہلا شکر، سب سے بڑا وظیفہ اسلام میں فجر و ظہر، عصر و مغرب اور عشاء کی پابندی ہے. جس کی نماز ہے اسی کا عمل بھی ہے، اور جو نمازی نہیں ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہے. سبحان اللہ، حق ہے. بے شک. کوئی وظیفہ نہیں ہے اس کے لیے. ہاں سمجھے؟ بڑے بڑے دیکھے میں نے تسبیح لیے بیٹھے ہیں 1000 دانے کی، اور نماز کے ٹائم گول. خاص طور سے یہ کرنے دھرنے والے چل رہے ہیں، پڑا پھوکی والے آج کل، یہ جنتر منتر والے، میں نے بہت دیکھ رہا ہوں. وظیفے بہت بہانے گا، نماز پہ تو جائے گا ہی نہیں، جائے گا تو ٹائم گزار کے جائے گا، الٹی سیدھی پڑے گا. بڑھیا کر کے پڑھ، بڑھیا کام بڑھیا کر کے پڑھ، خوب اطمینان سے پڑھو. اگر فرصت ہو تو مسجد میں کچھ دیر پہلے جا کے بیٹھو. نماز بھی عبادت ہے، نماز کا انتظار بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، نماز کی فکر بھی عبادت ہے. نماز کی عبادت، نماز بھی عبادت ہے، اور نماز کی تیاری بھی عبادت ہے. تمہیں معلوم ہے حدیثوں میں لکھا ہے کہ نماز کے انتظار میں جو مسجد میں صفیں لگی ہوتی ہیں، وہ ان صفوں پر جو نماز کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں، ان کے اوپر خدا کی خصوصی رحمت نازل ہوتی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. سمجھے؟ سمجھا؟ ایک حدیث میں یہ بھی ہے، صحابہ اکرام نے پوچھا تھا یا رسول اللہ عجزنا فی الترحب، ہمیں رہبانیت کی اجازت دیجیے، ہمیں دنیا چھوڑنے کی اجازت دیجیے. پہلے امتوں میں لوگ دنیا چھوڑتے تھے، جنگلوں میں جا کے بسیرے ڈالتے تھے، بیاہ شادی نہیں کرتے تھے، گھاس پھوس کھاتے تھے، تارک دنیا راہب بن جاتے تھے. اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دیجیے کہ ہم بھی دنیا بالکل چھوڑ دیں. عجزنا فی الترحب، ہمیں رہبانیت کی اجازت دیجیے. پیغمبر اسلام نے فرمایا سنو، ترحب امتی انتظار الصلاۃ فی المساجد. میری امت کا ترحب یہ ہے، میری امت کا ترک دنیا یہ ہے، انہیں جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کا ترحب یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھ کے نماز کا انتظار کریں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. کوئی وظیفہ، کوئی عمل قبول نہیں ہے جب تک کہ آدمی نمازی نہ ہو. بلکہ میں بڑی صفائی سے ایک بات کہہ دوں، بڑی صفائی سے، میری عادت ہے اللہ کی توفیق سے میں چھپاتا نہیں ہوں دین، چاہے اپنے ناراض ہوں چاہے غیر. جو لوگ مجھ سے مسلکاً مذہباً اختلاف رکھتے ہیں نا، میں ان کی پرواہ کرتا ہوں، نہ اپنوں کی، اپنے نعرے بولنے والوں کی، اپنے لیے میرے لیے جو کھڑے ہوتے ہیں تعظیم کرتے ہیں، میں ان کی پرواہ نہیں کرتا ہوں. اللہ کی توفیق سے میں صحیح بات بتا کے جاؤں گا. ہم سنی ہیں، مذہب اہل سنت والے، ہمیں لوگ بریلوی
بنانے والا بھی کہتے ہیں بے شک، لیکن ہم صاف کہے جا رہے ہیں کہ یہ ہمارے جو کام ہے نیاز فاتحہ، نیاز فاتحہ 10ویں 20ویں 30 40ویں، سمجھے، درگاہوں کی حاضری، عرس کرنا، سلام پڑھنا، محفل میلاد شریف، جلسے، جلوس، قبروں پہ اذان، صلاۃ پڑھنا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ سب کام جائز ہیں. کیا ہیں بولو؟ جائز، لیکن فرض و واجب نہیں ہے. فرض و واجب نہیں ہے. اگر کوئی نہ کرے تب بھی گناہ نہیں. ہاں اس کو منع نہ کرے. لوگوں سے ہمارا اختلاف اس معاملے میں ہے کہ وہ اسے ناجائز کہتے ہیں، ہم جائز کہتے ہیں، فرض ہم بھی نہیں کہتے. بے شک بے شک. اگر کوئی نہ کرے تو گناہگار نہیں ہے. ہاں جو برا کہے اس کو روکے وہ ضرور بد مذہب ہے. نیاز و فاتحہ عرس وغیرہ نہ کرنے سے آدمی گناہگار نہیں ہوتا ہے. ہاں اس کو برا کہنے والا، پاپ کہنے والا، شرک و بدعت کہنے والا ضرور دین سے غافل ہے. تو یہ سب کام جائز ہیں، اور اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ان سب صورتوں میں جس میں رائج ہیں پیغمبر اسلام کے زمانے میں نہیں تھے، بعد میں رائج ہوئے. صحیح بات یہی ہے. لیکن چونکہ کام اچھے تھے اس لیے بزرگوں نے منع نہیں کیا. ابھی اذان ہی تو پڑھ جائے قبر پہ، گانا تو گا نہیں رہا ہے نہیں. صحیح بات. الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ پڑھ رہا ہے، رسول اللہ پہ صلاۃ والسلام پڑھ رہا ہے، کوئی بندے ماترم تو بول نہیں رہا، تو کیوں منع کرے؟ فاتحہ کر رہا ہے تو کھانا ہی تو ہے، کوئی کوڑا تھوڑی ہے، کوئی گھوڑا نہیں ہے، کھانا ہی تو ہے، کھلا رہا کھانا. تو کھانا کھلانا اسلام میں کوئی گناہ ہے؟ قرآن پڑھنا اسلام میں کوئی گناہ ہے؟ بزرگوں کے جا رہا ہے ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ والوں کے یہاں تو جا رہا ہے، کہیں اور تو نہیں جا رہا. تو ہمارے علماء نے کہا یہ کام برے نہیں ہیں، اگرچہ بعد میں رائج ہوئے مگر جائز ہیں، اچھے کام ہیں، لوگوں کو کرنے دو. کچھ لوگوں نے کہہ دیا ناجائز، ہمارے علماء نے کہا جائز. لیکن فرض و واجب ہم نے بھی نہیں کہا، مستحب ہے. ہم اعلان کر کے جا رہے ہیں کہ فرض تو 5 ٹائم کی نماز ہے، فرض تو رمضان کا روزہ ہے، فرض تو مال کی زکات ہے، فرض تو ماں باپ کی خدمت ہے، فرض تو پرایا قرضہ لیا ہے تو اس کو دینا ضروری ہے، فرض تو حق تلفی سے بچنا ہے، حقوق کی ادائیگی کرنا ہے، فرض تو جوئے شراب سے گانے تماشوں سے بچنا ہے. اور جس کے فرائض پورے نہیں اس کے نوافل قبول نہیں. تو کان کھول کے سن لو، نیاز و فاتحہ، درگاہوں کی حاضری، عرس و محفل میلاد شریف بھی صحیح معنی میں انہی کے لیے ہے. ان کی نمازیں، زکات، روزے پورے ہیں، یہ بھی انہی کا حق ہے. صحیح بات ہے. بات کو چھپانا نہیں چاہیے، بہت اچھی بات. بات کہنا چاہیے صاف. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز کی تو فرصت ہی نہیں ہے. جب 22 رجب کو پوری بن رہی ہے کنڈے کی دھڑالے سے، سمجھے، نمازی 100 میں ایک بھی نہیں ہے، اب پوری بن رہی ہے گھر گھر. میں پوریوں کو منع تھوڑی کر رہا ہوں، منع کرائے میں کوئی اور ہوتے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں سیدھی بات ہے کہ تم اسلام کو کیا بدلو گے؟ اسلام ہمارا وہی ہے، مذہب ہمارا وہی ہے جو اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے دیا ہے، جو مکہ مدینے میں نازل ہوا ہے، جو محمد مصطفیٰ لے کر کے آئے تھے. اسلام میں 5 بنیادیں بتائی تھی: ایمان، کلمہ پڑھنا ایمان کا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات دینا، بس کی بات ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرنا. سمجھے؟ اب وہ تو جنہیں کہاں گیا، وہ تو دور گیا، اب تو کچھ پوچھو مت. سمجھا؟ اب روزہ اتنا ضروری سمجھ لیا، اتنا ضروری سمجھ لیا کہ 50-60 روپے 100 روپے کا مزدور، اور گھر والی نے پوڑیوں کے لیے پرچہ بنا کے دے دیا 1200 روپے کا. اور شبرات آئے گی تو حلوے کا پرچہ بنے گا، ہاں وہ بھی 1000-1200 سے کم کا نہیں بیٹھے گا. کبھی کھچڑے کا، کبھی ملیدے کا. ٹھیک ہے.
50-100 का मजदूर है, उसके दिल में ये बिठा दिया कि अगर नहीं करेगा तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, समझे, और तो सलामत रहा। ये हाल हो गया है हमारे सुन्नी लोगों में कि एक एक मुर्दा कम से कम 10,000 का बैठ गया है, समझा, मारे डाल रहा है गरीब आदमी। अच्छा, मौलवी आते हैं तो दलाल तो देते हैं कि ये जायज वो जायज, कौन कहता है ना जायज, मैं कहता हूँ जायज, मगर ये भी तो बताओ कि जायज भी कहो फिर ये भी कहो फर्ज नहीं है, मौका हो तो कर, ना मौका हो तो मत कर, ये भी कहो, समझे। अब मौलवियों ने ये तो कहा कि वो जायज जायज, कौन कहता है ना जायज, मैं कहता हूँ ना जायज, मुनाजरा कर लो, चैलेंज दे रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, चैलेंज दे, मुनाजरा कर, मगर इधर और ये जो गुमराही फैलने लगी कि अब वो कर्जा पर आया है तो कर्जा नहीं दे रहा है और फातिहा कर रहा है। अपने सुन्नी उलमा ने लिखा है कि जिसके ऊपर कर्जा आता हो वो फातिहा में खर्च करने से पहले कर्जा अदा करे, सुन्नी उलमा ने लिखा है, भाई मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। पराया लिया हुआ देने का नाम नहीं है, देख पकड़ी, सही बात है। हाँ? ये हो गया, हाँ? बात गरीब आदमी बेचारा, कई जगह ऐसा हुआ है घर में मौता हो गया, अब सब चला गया इलाज में, अब कुछ था नहीं, अब वो चने आएंगे, ठीक है, हदीस शरीफ में एक आया है कि 70,000 मरतबा कलमा पढ़ के किसी के लिए बख्श दिया जाए तो अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत कर देता है, हदीस। बेशक बेशक। तो बुजुर्गों ने ये कहा कि 70,000 मरतबा कलमा पढ़ने के लिए क्या करा जाए, इतनी तस्बीहें कहाँ से लाई जाए, हिसाब कैसे लाया जाए, तो चनों का हिसाब लगा लिया था उन्होंने। तो 12.5 सेर चने जो थे, पुराना सेर जो होता था, जो तकरीबन 1 किलो से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा होता होगा, 10-20 ग्राम पुराना सेर, 12.5 सेर चने बड़े बूढ़ों ने तोल के बनाया कि 70,000 मरतबा हो जाओ, 70,000 हो जाती है। तो वो चने चला दिए। अब उसे इतना ज़रूरी कर दिया कि अब बात जगह ये भी सुनने में आया कि सूद पे पैसे ला रहा है और चनों पे कलमा पढ़वा रहा है, ये हो गया, मतलब उसको इतना ज़रूरी बता दिया लोगों ने, समझे। अब बात जगह तो गाँवों का तो अजीब हाल है, शहरों में भी गाँवों में भी कट्टे का खाना खाते हैं, पूरा गांव ठूसिया घर बैठ के, उसके मुर्दा ऐसे मर गया, जिंदे को ऐसे मारो कि पूरा गांव ठूसो, सब खाओ, रह ना जाए कोई, हाँ? अरे भाई, गरीब आदमी, मजदूर आदमी, जिस पे कर्जा हो, परेशान आदमी, उसके घर पे पूरा गांव ठूसेगा तो वो मौत ही है उसकी, समझे। खूब खाते हैं लोग, बल्कि अब तो बारातों की तरह कार्ड छप रहे हैं, कट्टे खाने के चलिसने का कार्ड। हमारे आला हज़रत ने लिखा है, मैयत का खाना, इसकी इजाजत नहीं दी है उन्होंने, दावत करके खिलाना, दावत करके मैयत का खाना खिलाने को उन्होंने मना किया। ये दावतें करना, एहतमाम करना ब्याह शादी वलीमे के खतने अकीके की तरह, कि मैयत के मौके के लिए दावतें नहीं है, सब्र करो, पैसा भी खुदा ने दिया है तो ऐसा माहौल मत बनाओ, ऐसा रिवाज मत बनाओ। अल्लाह की राह में खर्च करने के बहुत से तरीके हैं, फातिहा ही नहीं है, खर्च करने के और भी तरीके हैं, खिलाना ही नहीं है, और भी तरीके हैं। कहीं मस्जिद नहीं है, वहां मस्जिद बनवा दो, उसका सवाब अपने बाप की रूह को पहुंचा दो। बेशक बेशक। किसी बाल बच्चेदार आदमी के पास घर नहीं है रहने के लिए, उसका घर बनवा दो। बड़े बड़े लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसे लोग भी हैं हम में। और नियत कर लो कि इसका सवाब मेरे बाप दादा की, मेरी माँ की, बहन की, भाई की, बीवी की रूह को पहुंचे। कोई बीमार आदमी अस्पताल में जाया करो, देखा करो, बहुत से बीमार ऐसे हैं कि डॉक्टर धक्के दे रहे हैं उनको इसलिए कि उनके पास पैसे नहीं है। डॉक्टर से कह दो कि इसका इलाज कीजिए, पेमेंट हम करेंगे। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बात। और नियत कर लो कि इसका सवाब हमारे बाप को पहुंचे। बेहतरीन फातिहा है, उम्दा न्याज है। बेशक बेशक, समझा। बात फैल गई, बढ़ गई। बहरहाल कुल मिलाकर के मैं बताना ये चाहता था कि जो हमारे सुन्नियों के जो शियार कहला रहे हैं, बेशक शियार हैं,
ان کو یہ ہے تو جائز، لیکن آج عوام نے جتنا ضروری سمجھ لیا ہے نماز روزے سے بھی زیادہ بظاہر لگتا ہے ضروری سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، فرض تو میاں نماز ہے، سیدھی بات ہے۔ اب پیر بھی بات ایسے چل رہے ہیں، کچھ پوچھو مت بھیا، اللہ کی پناہ۔ ایک گاؤں میں گیا تھا میں جلسے میں، تو بتایا کہ ایک میاں آئے ہوئے ہیں، ایک گھر میں ٹھہرے ہوئے ہیں غریب آدمی کے یہاں پر، اور 1 مہینہ ہو گیا میاں گھر سے نکل نہیں رہے، اور اس کے دل میں یہ بٹھا دیا کہ میاں ناراض ہو گئے تیرا بیڑا گرک ہو جائے، اب وہ کہیں سے کر رہا ہے، بچوں کا پیٹ کاٹ رہا ہے، میاں کو بھر رہا ہے۔ ارے بھلے آدمی، ابھی ایک جگہ کی بات ہے کہ 8-10 دن کی ایک بستی میں ایک آدمی بررانے لگا، اب بولا کہ وہ ہمارا مزار بناؤ، اوپر والے کہہ رہے ہیں اس کے، ہمارا مزار بناؤ نہ ہم تمہارے گاؤں کو الٹ دیں گے، اور یہ بتاؤ کہ ادھر سے الٹے گا ادھر سے الٹے۔ بھلے آدمی، اللہ والے کہیں ستانے کو آتے ہیں، کہیں بستی الٹنے کو آتے ہیں، اللہ والے تو الٹتی بستیوں کو سیدھا کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ والے بیڑا غرق کرنے کو نہیں آئے ہیں، اللہ والے تو غرق ہوتے ہوئے بیڑوں کو ترانے کو آئے ہیں، اللہ والے ڈبانے کو نہیں آئے ہیں، اللہ والے ڈوبتوں کو نکالنے کو آئے ہیں، اللہ والے مصیبت بن کے نہیں آئے ہیں، وہ تو اللہ کی رحمت بن کر کے آئے ہیں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت آج دلوں میں یہ بٹھا دیا کہ میاں ناراض ہو گئے تھے، بیڑا غرق ہو جائے، ایسا بھی کیا میاں گھر برباد کرے جا رہا ہے کسی سمجھا؟ تو یہ حالات بڑے بے قابو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 7 قدم پہ مسجد ہے، وہاں جانے کی فرصت نہیں ہے، 700 کلومیٹر پہ پہنچ گئے اجمیر شریف، بڑے بھارے اجمیر شریف والے ہیں، شراب کی بدبو منہ سے آ رہی ہے، بس میں گانا سنتے جا رہے ہیں، ویڈیو فلمیں چل رہی ہیں، تیرا میرا دبائے بیٹھے ہیں، اماں ایک دوا کے پیسے گولی کو طرف نہیں ہے گھر میں، بیٹا اجمیر جا رہا ہے، کسی کا دبائے بیٹھے ہیں، نقلی مال کی سپلائی کر رہے ہیں، سمجھے، الٹی سیدھی باتیں پڑھا رہے ہیں، سمجھے، گراہکوں کو لوٹ رہے ہیں، اپنے بچوں کا شوق پورا کر رہے ہیں، اب بن گئے مالدار، ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم 7 دفعے گئے اجمیر شریف، مولانا صاحب آپ کتنے دفعے گئے؟ سمجھے؟ ٹھیک ہے جاؤ، منع بھی نہیں کر رہا ہوں، چلو جاؤ، سب جاؤ اجمیر شریف، سب جاؤ، بے نمازی بھی جاؤ، جواری شرابی جاؤ، چلو جاؤ، مگر میں کہتا ہوں کم از کم اتنا ہی کر لیتا کہ جب گیا تھا تو بے نمازی تھا، لوٹ کے آتا تو خدا والے کے یہاں سے نمازی بن کے آتا۔ بے شک صحیح بات۔ ارے اتنا ہی کر لیتا کہ جب گیا تھا تو شراب کی عادت تھی، اللہ سے ڈرتا، اللہ والے کی بارگاہ میں اللہ سے توبہ کرتا، شراب سے توبہ کر کے آتا۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں جواری بھی جاؤ اجمیر شریف، لیکن کم از کم اتنا کر لیتا، گیا تھا تو جواری تھا، لوٹ کے آتا تو جوئے سے توبہ کر کے آتا، گیا تھا تو گانوں تماشوں سنیموں کا شوق تھا، اجمیر سے لوٹ کے آیا تو قرآن کی تلاوت کا شوق لے کے آیا، گیا تھا تو لوگوں کو ستاتا تھا، اب ایسا ذہن لے کے آیا کہ چاہے خود پریشان رہ لوں گا مگر کسی کو پریشان نہیں کروں گا، خود دکھ جھیلوں گا مگر کسی کو دکھ نہیں پہنچاؤں گا۔ ارے اتنا ہی کر لیتا، تب اللہ والے کے جانا ہم تیرا مانتے مگر یہ جانا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، گانے تماشے ہو رہے ہیں، فوٹوگرافیاں ہو رہی ہیں، ناچ رنگاریلیاں ہو رہی ہیں، ڈھول دھماکے ہو رہے ہیں، کہیں کچھ ہو رہا ہے، یا اللہ والوں کو بدنام کرنے والے ہیں۔ آج میں سمجھتا ہوں اللہ توفیق دے، خدا سے ڈرو اور خدا والوں کی نگاہوں کے سامنے ہو، اللہ والوں کی نگاہیں تمہیں دیکھ رہی ہیں۔ مصنوی شریف میں مولانا روم لکھتے ہیں کہ دل نگہدار جو ہے بے حاصلہ، دل نگہدار جو ہے بے حاصلہ، اور در حضور حضرت صاحب دلا۔ سبحان اللہ بے شک، واہ واہ۔ شیخ واقف گشت اندیشہ اس، اور شیخ مثل شیر و دل آپ بے شعش۔ سمجھا آپ؟ کہتے ہیں کہ اے لوگوں جب اللہ والوں کی بارگاہ میں پہنچو تو اپنے دل کو سنبھال کر رکھو، دل نگہدار ہے، اے بے حاصلہ، اے عام لوگوں اپنے دل کو سنبھال کے رکھو، در حضور حضرت صاحب دلا خدا والوں کی بارگاہ میں
والا تمہارے دل کو ایسے دیکھتا ہے، ایسے گھومتا ہے دلوں میں جیسے جنگل میں شیر آزادی سے گھومتا ہے. اور فرماتے دل بداس آور کے حج اکبر. واہ واہ سبحان اللہ. کلمے کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اے لوگوں کان کھول کے سن لو کہ ہزاروں کعبوں سے بڑھ کر کے ایک مومن کا دل ہے. سمجھے؟ دل کو مت توڑو کسی کے، دل توڑ کے کعبے کو مت جا. سمجھے؟ دل بدستاور کے حج اکبر کسی کا دل رکھ لینا، کسی دکھیا کا دکھ دور کر دینا، کسی کی مصیبت دور کر دینا، کسی روتے کو ہنسا دینا، کسی کا غم غلط کر دینا، کسی کی پریشانی دور کر دینا. فرماتے یہ حج اکبر ہے، یہ بڑا حج ہے. وہ کعبے میں جو ہوتا ہے وہ اسے چھوٹا حج کہہ رہے ہیں، اور یہاں رہ کر کے کسی کا دکھ دور کر دینا، کسی کا دل رکھ لینا، وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا حج ہے. سبحان اللہ سبحان بے شک. اور آج دلوں کو توڑ رہے ہیں، درگاہوں پہ جا رہے ہیں، کعبے شریف جا رہے ہیں، مدینے شریف جا رہے ہیں، اور کسی کی ہائے پیچھے لگی ہوئی ہے، بددعا پیچھے لگی ہوئی ہے. عورتوں کو دیکھو، آدمی کا خون پیے گی، تینا نہیں مارے گی. چھوٹی سی کمائی والا آدمی اس کو بتا دے گی کہ فلاں ایسے کپڑے پہنے تھی، ہم بھی ایسے پہنیں گے، وہ ایسے کو دیکھا تھا ان کے یہ ہوا تھا، تم بھی ایسے کرو. ناک میں دم کرے ہوئے آدمی کے ایک منٹ چین نہیں ہے، اور نقشہ لے کے نکل رہی ہیں، فلانے میاں کیا جا رہی ہوں. آدمی کا خون پیے گی، اب میاں کیا جا رہی ہے. اب میاں بھی بہت نکال رہی ہے، نقلی مزار بہت بن رہے ہیں، جہاں دیکھو نقلی مزار، پروپیگنڈے بہت ہو رہے ہیں کمائی کے چکر میں. سمجھے؟ کان کھول کے سن لو، جس بیوی کا شوہر اس سے ناراض ہے، اس کا ٹھکانہ نہ خدا کے یہاں ہے نہ خدا والوں کے یہاں ہے. جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہے، اس کا ٹھکانہ نہ خدا کے یہاں ہے نہ خدا والوں کے یہاں ہے. اور جس پر کسی کی ہائے پڑی ہے، بددعا لگی ہوئی ہے، جو کسی کے خون پی کے رہ گیا ہے، کوئی کلیجے کو پکڑ کے رہ گیا ہے، کان کھول کے سن لے، اس کے لیے جس نے ایسا کیا ہے اس کے لیے نہ کوئی دعا ہے، نہ تعویذ ہے، نہ ڈنڈا ہے. سمجھے؟ ہاں، بات بہت دور پہنچ گئی اور تقریر بہت لمبی بھی نکلنا تھی مجھے. ہاں سمجھے؟ پہلے ایک بار یہ بتاؤ، خوب سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کے؟ ہاں انشاءاللہ. ہاں تو نیاز و فاتحہ وغیرہ ان چیزوں کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ جتنا موقع ہو کرو، نہ موقع ہو تو کوئی ضروری نہیں ہے، خالی قرآن پڑھ کے ثواب پہنچا دو، ثواب پہنچ جائے گا. قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہے، بال بچوں کو تنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے اپنی کتاب درمیانی امت اور وہ آؤ دین پر چلے جو ہے، اس میں یہ سب تفصیل سے حوالوں سے لکھ دیا ہے، سب دلائل کے ساتھ. تقریروں میں سب نہیں کہہ پاتا ہوں، کتابوں میں نے سب لکھ دیا ہے. درمیانی امت آؤ دین پر چلیں. سمجھے؟ تو میں آپ کو بتانا کیا چاہ رہا تھا، بات کہاں سے چلی تھی؟ نماز سے چلی تھی کہ نماز بہترین شکر، بہترین ذکر نماز ہے. اللہ کے شکر کی بات میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اللہ کا شکر کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ 5 ٹائم کی نماز بھی ہے، اور اس کے علاوہ منہ سے ہر وقت کہتے رہو، عادت ڈال لو، یا اللہ تیرا شکر ہے. اور کہو ایک مرتبہ، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے. جب عادت پڑ جائے گی تو انشاءاللہ مرتے ٹائم بھی منہ سے نکلے گا. اپنے سے نیچے کو دیکھیے، اوپر کو مت دیکھیے. اچھا جاتے جاتے ذرا ایک بات کی طرف اور دھیان دلا جائے آپ کو. ہم مذہب اہل سنت والے، ہمارے لیے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا جاتا ہے، جگہ جگہ کہیں میں نے سنا کہ یہ سنی لوگ جو ہیں یہ اللہ کو بھول گئے، پیروں ولیوں فقیروں میں لگ کے رہ گئے، میاں پیروں کا نام لیتے رہتے ہیں، بزرگوں کا نام لیتے رہتے ہیں، اللہ کا نام ہی نہیں لیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. ہم پیروں ولیوں فقیروں کو بھی اسی لیے مانتے ہیں کہ وہ اللہ کا نام لیتے تھے. بے شک بے شک. اور ہم کہتے اللہ والا ہیں،
وہ اللہ والے ہوئے جبھی تو ہمارے ہوئے. سمجھے آپ؟ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان بریلوی سبحان اللہ ہمیں کیا سبق دے کے گئے ہیں؟ سنو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. بڑا مشہور شعر ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا. حضور کی تعریف کی، حضور کی چوکھٹ سے بھیک مانگی، مدینے کے آستانے پہ دامن پھیلایا، مگر کیا کہہ کے پھیلایا؟ عیدگاہ کے میدان میں جمع ہونے والی امت مسلمہ سن، بریلی کے امام کی بولی، اعلیٰ حضرت کا پیغام. انہوں نے مدینے میں دامن تو پھیلایا ہے مگر کیسے؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. واہ 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 سبحان اللہ. بولو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے ہم سب پڑھو، تجھے حمد ہے خدایا، 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 تجھے حمد ہے خدایا. 15ویں شب میں اس میں رات میں طبیعت چاہ رہی یہی پڑھتا رہوں. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. سبحان اللہ سبحان. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اللہ کو بھولنے والوں کی بولیاں ہیں؟ اور سنو بدلی والوں کا شعر سنو. حضور کی تعریف کر رہے ہیں لیکن انداز کیا ہے؟ یا رسول اللہ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھا. حضور کی تعریف بھی ہو رہی ہے، حضور کی بے مثال شان کا ذکر بھی ہو رہا ہے، محمد مصطفیٰ کی لاجواب شخصیت کا ذکر بھی ہو رہا ہے، مدینے والے کی تعریف بھی ہو رہی ہے، مگر خدا کو بھول کے نہیں ہو رہی ہے، خدا کا نام لے کے ہو رہی ہے. اور وہ بھی کیا مسلمان جو خدا کو بھولے؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں جس کو جو کچھ بھی ملا ہے سب خدا کا دیا ہوا ہے، اور خدا ہی دینے بخشنے والا ہے، اور کوئی بھی کسی کو کچھ دیتا بخشتا ہے تو وہ خدا کا ہی دیتا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغیر حساب. اے دو جہاں کے مالک، اے گلشنوں کے والی، ہر چیز سے ہے ظاہر حکمت تیری نرالی، تیرے ہی فیض سے ہے سرسبز ڈالی ڈالی، پتوں میں تیری رنگت پھولوں میں تیری لالی. یہ سلسلہ جہاں کا، دنیا کے گلشتاں کا، پھولوں بھری زمیں کا، تاروں کا آسماں کا، پیارا ہے نام تیرا، پیارا ہے کام تیرا. تو نے ہمیں بنایا اور بولنا سکھایا، ہر شے میں ہم نے دیکھا تیرے کرم کا سایہ. مالک ہے تو خدایا، خالق ہے تو خدایا. سبحان اللہ سبحان. سمجھا؟ تو دیکھو واقعی بریلی والوں نے جو کہا ہے بالکل بالکل لگتا ہے کہ اسلام یہی ہے یہ لگتا کیا؟ وہ خدا نے ہے مرتبہ، انہوں نے وہ دین دیا کہ نہ خدا کو بھولنے دوں گا نہ خدا کے محبوب کو بھولنے دوں گا. جو خدا کو بھلا ہے اس کے لیے بھی میرے ہاتھ میں کوڑا ہے، اور جو خدا کے محبوب کو بھلا ہے اس کے لیے میری تلوار نام سے باہر ہے. نہ میں ان کی دال گلنے دوں گا نہ ان کی دال گلنے دوں گا، نہ پیروں فقیروں کے چکر میں، نہ پیری مریدی کے چکر میں خدا کو بھول رہے ہیں اور پیروں کو خدا سمجھے بیٹھے ہیں. ان سے بھی میرا اختلاف ہے، ان سے میری جنگ ہے، اور جو خدا کا نام لے کر خدا کے محبوب کی توہین کر رہے ہیں، خدا کے رسول کی شان گھٹا رہے ہیں، ان سے بھی میرے لیے جنگ ہے. میں خدا والا بھی ہوں اور خدا کے محبوب
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے مذہب اہل سنت. اسی کو کہتے ہیں لوگ مسلک اعلیٰ حضرت. واہ واہ. سمجھے؟ اور کچھ تھوڑی ہے یہ. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. یا رسول اللہ سب لوگ کہو یا رسول اللہ. وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا. یہ کلام مجید نے کھائی سہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. تیری خلقوں کو حق نے جمیل کیا تیرے خلقوں کو حق نے عظیم کہا. اور تو ہی مالک ہر دو سرا ہے شہا. تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. ہاں مجھے کہنے دو. یہی کہتی ہے بلبل باغی جناب کہ رضا کی طرح کوئی شہر بیا نہیں ہند میں واصف شاہ خدا. مجھے شوق یہ طبع رضا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنو بات میں سے بات نکلی ہے تو اور سنو. وہ اعلیٰ حضرت نے غوث اعظم کی منقبت لکھی ہے بہت لمبی. واقعہ مرتبہ ہے غوث بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا. ہستیاں چلتی ہیں سر سے وہ ہے رستہ تیرا. اگنیاں پلتی ہیں در سے وہ ہے باڑا تیرا. بہت لمبی ہے کئی سو شعر ہیں 3 قسطوں میں ہے غوث پاک کی منقبت بریلی والوں کی. اسی میں جب مخالفین کی خبر لی ہے تو بات کہنے کا ڈھنگ دیکھو. سبحان اللہ کہہ دو ایک بار سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو کیا کہا. اس کے یہ قہر کے اب چند مخالف تیرے چاہتے ہیں کہ گھٹا دیں کہیں رتبہ تیرا. لیکن تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. اور جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. واہ واہ. کون بڑھائے؟ اللہ. اب بولو. نہیں اسی لیے بلوا رہا ہوں میرے بھائی آپ کے منہ سے اللہ کا نام نہیں. کون بڑھائے؟ ہاں جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. صحیح بات یہ ہے چند جملوں میں. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور سید شاہد علی میاں صاحب حضور سید شاہد علی میاں صاحب علماء اہل سنت. تشریف رکھیے. مفتی و قاضی شہر رامپور جلالت العلم حضرت مولانا مفتی سید شاہد علی میاں صاحب. سبحان اللہ. جلدی بیٹھ جاؤ. اسٹیج پہ جو آیا ہے تمہارے لیے آیا ہے کہیں جائے گا تھوڑی آنے والا. جلدی بیٹھو وقت کی قدر کرو. کلمہ شریف کا ذکر کرو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. سب کہو جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے. نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. بھروسہ کیا تو اللہ کی ذات پر کیا. تکیہ کیا تو خدا کی ذات پر کیا. اعتماد کیا تو خدا کے نام پر کیا. مرتبہ دینے والا خدا ہے. عزتیں دینے والا خدا ہے. شان و شوکت دینے والا خدا ہے. رفعت بلندیاں دینے والا خدا ہے. مال و دولت دینے والا خدا ہے. حکومت و ریاست دینے والا خدا ہے. ہر چیز دینے والا خدا ہے. ہر فن علم دینے والا خدا ہے. ہر شے دینے والا خدا ہے. جس کے پاس جو کچھ ہے سب خدا کا ہے. کوئی کسی کو دیتا ہے تو وہ بھی خدا ہی کا دیا ہوا دیتا ہے. دینے والا بھی خدا ہی کا دیا دیتا ہے. اللہ کا خزانہ بٹ رہا ہے خدا والوں کے یہاں سے. حقیقی مالک خدا ہے. حقیقی دینے والا موتی خدا ہے. کائنات کے اندر جو بھی جس کو دیتا ہے وہ خدا ہی کا دیا ہوا دیتا ہے. سمجھا؟ بیش. اور بلکہ میں چند جملوں میں اپنی بات کہہ کر اب گزر جاؤں گا. چند جملے دل پہ لکھنے کے. ہم نے بزرگوں پیروں ولیوں فقیروں مولویوں عالموں درویشوں اماموں کو بھی اس لیے نہیں مانا ہے کہ وہ ہمیں خدا کو بلا دیں. اور جو خدا کو بلائیں وہ فقیر ہیں ہی نہیں. صحیح.
جو اپنا چرچا کرائے, اپنی تعریف سکھائے, اپنا نام لیوائے, اپنے ذکر میں ہی گھمائے رکھے, اللہ کا نام بلائے, وہ اللہ والا ہی نہیں ہے. سمجھے؟ مولوی عالم پیر و فقیر وہ ہیں کہ اگر ہم خدا کو بھول گئے ہوں, اللہ کو بھول گئے ہوں, تو وہ ہمیں اللہ کی یاد دلا دیں. ہم غافل ہو گئے ہوں تو ہمیں ذاکر بنا دیں. ہم ناشکر ہو گئے ہوں تو ہمیں شاکر بنا دیں. ہماری زبان پہ اللہ اللہ جاری کرا دیں. ہم نے انہیں بھولنے کے لیے نہیں مانا, جیسے آج کل کچھ خانقاہوں میں کھل کے میں کہہ رہا ہوں یہ ہو رہا ہے. سمجھے؟ ایسی سی باتیں لوگ کہہ جاتی ہیں کہ ہم نے اپنے پیر کو دیکھ لیا, یہی ہماری نماز ہے. اور میاں بھی کچھ نہیں کہہ رہا, پیر بھی کچھ نہیں کہہ رہا. بدائیوں کے علاقے میں ابھی میں نے ایک بڑی غلط بات سنی, بتائیے کیا ہونے لگا جی. ایک مرید کے لڑکی پیدا ہوئی اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لڑکی مجھے خدا نے دی, میرے پیر نے دی. یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیر بھی دیتا ہے تو خدا کا دیا ہوا ہی دیتا ہے. کہ خدا کو بلانے والے پیر و فقیر نہیں ہو سکتے. میں نے صاف کر دیا ہے, بات کلیئر کر دی ہے. کوئی مس گائیڈ کرے ہمارے مذہب کی طرف سے کسی کو تو یاد رکھ لینا ہمارا مذہب یہی ہے. ذمہ دار ہستی ہمارے مذہب کی تشریف فرمایا. ہم نے اللہ کو بھولنے کے لیے نہیں مانا, ہم نے ان کو بھی اسی لیے مانا ہے کہ ان کے ذریعے سے ہمیں اللہ کی یاد آئے. ہم بھول گئے ہوں تو ہماری زبان پہ اللہ اللہ جاری کرا دیں. ہم بے نمازی ہو گئے ہوں تو ہمیں نمازی بنا دیں. ہمیں نماز میں مزہ نہ آتا ہو تو وہ ہمیں نماز کی لذت حاصل کرا دیں. ہمیں خدا کی بارگاہ میں جھکا دیں, دنیا سے ہمارا دل ہٹا دیں اور خدا کی یاد میں ہمارا دل لگا دیں. ہم نے ان کو اسی لیے مانا ہے. ہمارے بریلی کے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان کا اعلان ہے, ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. ہم ہیں ان کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اور اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ پیارے دینی اسلامی ایمانی بھائیوں, میں آپ کی خدمت سے جا رہا ہوں, ہر آنے والے کو جانا ہے. یہ نام دیا میں جا رہا ہوں اور ہر آنے والے کو بولو جانا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کا شکر کرنے کا, اللہ کا ذکر کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے سے نیچے کو دیکھو جیسا کہ حدیث میں ہے. دوسری بات یہ بتا کے میں آپ کو جا رہا ہوں کہ موت کو یاد کرو. جتنا جو موت کو یاد کرے گا اتنا ہی اس کی زبان پہ اللہ کا نام جاری رہے گا. قبرستان جاؤ تو قبروں کو دیکھو اور یہ سمجھو کہ یہ وہی لوگ ہیں, کبھی ہماری طرح یہ بھی چلتے پھرتے گھومتے پھرتے کھاتے پیتے تھے, موج مستیاں کرتے تھے, سڑکوں پہ یہ بھی چلا کرتے تھے. دیکھ کر عبرت حاصل کرو. قبروں کی زیارت اس لیے ہے کہ آدمی کے دل میں خدا کا خوف پیدا ہو. بھولو مت, تو کان کھول کے سن لو, میں آپ کو بتایا جا رہا ہوں کہ ہم آپ موت کو بھول جائیں مگر موت ہمیں نہیں بھولے گی. لوگ موج مستیاں کر لیں, گانے تماشوں میں لگ جائیں, ڈھول دھماکوں میں لگ جائیں, پونجیاں جمع کرنے کے لیے پڑھائی بےمانیاں کر لیں, کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی کر لیں, یہ موت کو بھول جائیں مگر موت انہیں نہیں بھولے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اے لوگو, موت تمہیں پکڑے گی اگرچہ تم پتھروں کے مضبوط قلعوں میں بند ہو کر کے کیوں نہ بیٹھ جاؤ, موت وہیں پر پہنچ جائے گی. میں آپ سے یہ
رہی ہے تعالیٰ وہیں پہ ختم ہو رہی ہے. ہاں خدا کے ذکر سے شروع کی تھی اور اسی پہ میں ختم کر رہا ہوں. خدا کو یاد کر، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.